काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मिलकर बैठे हैं इस वक्त और एक बहुत खूबसूरत PDF आपके साथ शेयर मैं करना चाहती हूँ। मेरा नाम सीमी ज़बा, जैसा कि आप सब जानते हैं हम अक्सर व पेशतर इस लाइब्रेरी में बैठते हैं और इंतहाई ऑथेंटिक बुक्स का मुताला करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। और आइए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हमें एक बहुत खूबसूरत जो कि आप कह लीजिए कि मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से PDF मौसूल हुआ, जिसमें कि 150 सवालात के जवाबात हैं और ग़ैबत इमाम अलैहिस्सलाम में मोमिनीन की 35 ज़िम्मेदारियाँ। इन सब को इतने खूबसूरत इस मटेरियल को पढ़ने के लिए मेरा दिल है कि मैं जल्द से जल्द शुरू कर दूं। तो आइए अब बाकायदा रीडिंग का आगाज़ कर देते हैं, बगैर इसके के बजाय इसके कि हम कोई 1 मिनट भी ज़ाया करें, क्योंकि हम सब की ख्वाहिश यही है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर हो, लेकिन हमने अपने आप को उस ज़हूर के लिए तैयार करना है। तो इसलिए ग़ैबत इमाम अलैहिस्सलाम में हम जो मोमिनीन हैं उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी हम बहुत तवज्जो से पढ़ेंगे और सुनेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह जो 150 सवालात हैं उनके भी जवाबात को आप जहन में भी रखेंगे और अपनी नई नस्लों तक भी पहुंचाएंगे। तो जी सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा ग्रामी के नरजिस खातून के अलावा जिन नामों का तस्करा है बयान करें। जवाब है यहाँ पर सैक़ल, स्वाद, ये काफ लाम, थोड़ा सा कहीं कहीं इंक फैली होगी लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बेहतर पढ़ सकूँ। सैक़ल, रेहाना और सौसन, ये 3 नाम हैं। सवाल नंबर 2 है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम बताइए। जवाब है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3 है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम में से किसके हम नाम हैं। जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सवाल नंबर 4, मशहूर आयत कुरानी जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत की दलील के तौर पर पेश की जाती है। अब यहाँ पे इंक भी फैली हुई है जिसमें कि लिखा है व नरीदान लेमन अलल्लज़ीना। अब उसके आगे बहुत फैल गई है इंक और फिर लिखा है फिल अर्ज़ और आखिर उसके आगे लिखा आखिर ये किस सूरे में है। हाँ जी, ये पूछा गया कि ये किस सूरे में है, तो जवाब दिया गया है सूरह क़सस में। आयत नंबर नहीं लिखा हुआ लेकिन सूरह क़सस लिखा है। और अब आगे चलते हैं कि अब लिखा है कि ये सवाल नंबर 5 है, आयतुल्लाह सादिक शिराज़ी ने अपनी किताब अल-महदी फ़िल कुरान में कितनी आयत कुरानी कुतुब अहले सुन्नत के हवाले से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक जमा की हैं। जवाब है कुल 106 आयात। सवाल नंबर 6 है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम में से कौन से नंबर के इमाम हैं। जवाब 9वें नंबर के इमाम। सवाल नंबर 7, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की कुन्नियत क्या है। जवाब अबुल क़ासिम। सवाल नंबर 8, अहादीस में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जिस्मानी साख्त किस कौम की मानिंद ज़िक्र हुई है। जवाब है बनी इसराइल। सवाल नंबर 9, नमाज जनाजा में 5 तकबीरें होती हैं। कौन से 2 आइमा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा के लिए 7 यानी 7 तकबीरें वारिद हुई हैं। जवाब है मौला अली अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 10, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिस वक्त ज़ाहिर होंगे तो वो देखने में कितनी उम्र के महसूस होंगे। जवाब है 40 साल के। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 कि रिवायात में ज़हूर के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिहाद कितने महीनों पर मुहित होगा। जवाब है 8 महीने, 8 माह मुसलसल। फिर है सवाल नंबर 12 पे हम आ गए हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने ज़माने
زمان غیبت میں شیعوں کے لیے افضل ترین عمل کون سا بتایا ہے؟ جواب ہے انتظار ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اب سوال نمبر 13 ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے کس امام کی خواہش سے ہوئی تھی؟ آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب ہے امام علی نقی علیہ السلام۔ پھر سوال نمبر 14 ہے، بی بی نرجس خاتون کا ایک لقب ملکہ کیوں ہے؟ جواب، کیونکہ آپ میکے اور سسرال دونوں کی طرف سے ملکہ ہیں۔ میکے کے اعتبار سے شہنشاہ روم کی دختر ہیں اور سسرال کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام تقی علیہ السلام تک 12 معصومین علیہ السلام کی بہو ہیں اور روئے زمین کے تاجدار کی ماں ہیں۔ اب سوال نمبر 15 ہے، نرجس خاتون کا سلسلہ نسب کس نبی خدا کے وصی سے جا ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت شمون سے، شین میم عین باء نون۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 16 کہ نرجس خاتون کا 10ویں امام علیہ السلام کے پاس آنے کا جو واقعہ ایک خاص صحابی امام علیہ السلام جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی اولاد سے تھے نقل ہوا ہے، اس صحابی کا نام بتائیے۔ جواب ہے بشر ابن سلیمان۔ پھر سوال نمبر 13 ہے کہ بشر ابن سلیمان کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے سامرا۔ سوال نمبر 18، امام زمانہ علیہ السلام کے بازو پر ولایت کے وقت کیا تحریر تھا؟ جواب، جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر لکھا ہے سوال نمبر 19، حضرت حجت علیہ السلام نے ولادت کے بعد اپنی والدہ کے دامن عصمت میں کس سورہ کی تلاوت کی؟ جواب ہے سورہ قدر۔ سوال نمبر 20 ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد گفتگو کی مثال کس نبی سے ملتی ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 21، تاریخ کی ایک اور عظیم ہستی جو ولادت سے بھی پہلے ماں سے خطاب کرتی تھی، اس کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ سوال نمبر 22، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کتنی مرتبہ ان کا عقیقہ کیا؟ جواب ہے 300 مرتبہ، 300 ٹائمز۔ پھر سوال نمبر 23، وہ واقعہ بتائیے جب پیغمبر لوگوں کے سامنے سے گزرے لیکن کسی کو نظر نہ آ سکے۔ جواب واقعہ شب ہجرت۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 24 کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 5 سال۔ پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 25 کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک موقع پر لوگوں کی کثیر تعداد کے سامنے ظاہر ہوئے، وہ مشہور واقعہ کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان پر ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا واقعہ۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 26 آ گیا، لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے چچا کو نماز جنازہ پڑھنے سے روکتے وقت کیا جملہ استعمال کیا؟ جواب کہ چچا پیچھے ہٹ جائیے، اپنے والد پر جنازہ پڑھانے کا آپ کی نسبت میں زیادہ حقدار ہوں۔ اب سوال نمبر 27، غیبت کبریٰ کا آغاز کس سن سے ہوا تھا؟ جواب 329 ہجری سے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 28 کہ امام زمانہ علیہ السلام کے چاروں نائبین کو مجموعاً کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نواب اربعہ۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال نمبر 29 کی غیبت صغریٰ میں جن جھوٹے لوگوں نے سفارت دنیا، ایک منٹ اس کی تھوڑی سی انک پھیلی ہوئی، سفارت و نیابت کا دعویٰ کیا، ان میں سے چند کے نام بتائیے۔ جواب ہے منصور حلاج ہے لام الف جیم، محمد ابن علی یہ انک پھیلی ہوئی ہے لیکن میرے خیال ہے شلمغانی ہے، شین ہی ہے یہ۔ اور اگلا ہے نام محمد ابن نصیر نمری۔ اس کے بعد آ گیا کہ سوال نمبر 30 کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سب سے پہلے زیارت کرنے والی خوش نصیب شخصیت کا نام بتائیے۔ جواب میں لکھا ہے بی بی حکیمہ خاتون۔ سوال نمبر 31، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک کنیز بھی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئی تھی، اس کا بھی نام بتائیے کیا تھا؟ جواب اس میں لکھا ہے نسیم، نون سین یہ میم، میرے خیال ہے یہی ہے۔
کیونکہ تھوڑا سا جو نقطے ہیں اس کی انک پھیلی ہوئی ہے. جواب ہے نسیم. سوال نمبر 32 پہ ہم آ گئے ہیں. لکھا ہے امام علی نقی علیہ السلام کے کس صحابی نے امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ اور سر کا بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا ہے؟ جواب ہے ابراہیم ابن ادریس. اور اب سوال نمبر 34. لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب سرداب یا تہخانہ کتنے ائمہ علیہ السلام کی عبادت گاہ رہا ہے؟ جواب 3 ائمہ کی. بریکٹ میں لکھا ہے 10ویں 11ویں اور 12ویں امام علیہ السلام. سوال نمبر 35. غیبت صغریٰ میں مرجعیت لکھا ہے. میرے خیال ہے کیونکہ یہ بہت پنک پھیلی ہوئی ہے. مرجعیت کا آغاز کس عالم دین سے شروع ہوا؟ جواب ہے حسن ابن علی ابن عقیل عثمانی یا ابن عقیل تک تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، مطلب انک پھیلی ہوئی ہے. پھر سوال نمبر 36 آ گیا کہ غیبت میں خود امام زمانہ علیہ السلام نے کس عالم دین کو 3 خط تحریر فرمائے؟ جواب ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ کو. اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 37 کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ کو لکھے گئے خط میں امام علیہ السلام نے کس طرح کے اعمال کرنے کی تاکید کی ہے اور کن الفاظ میں کی ہے؟ جواب ہے کہ آپ لوگوں میں ہر ایک کو صرف وہی اعمال کرنے چاہیے جو آپ کو ہماری محبت سے قریب کریں اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو آپ کو ہماری ناراضگی سے قریب کرے. اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 38 کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں امام زمانہ علیہ السلام کی بہت سی چیزوں کو انبیاء سے منسوب کیا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس نبی علیہ السلام کی قمیص زیب تن کیے ہوئے ہوں گے اور پاؤں میں نالین پاک کس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی؟ جواب لکھا ہے قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور جوتے حضرت شین یس سے علیہ السلام کے. پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 39 کہ ظہور امام علیہ السلام کی علامات میں سورج اور چاند گرہن کن تاریخوں میں اشارہ کیے گئے ہیں؟ جواب سورج گرہن 15 رمضان اور چاند گرہن 25 رمضان. اگلا سوال ہے سوال نمبر 40 پہ ہم آگے ہیں کہ علامات ظہور میں کچھ پرچموں کی آمد کا تذکرہ ہے، ان پرچموں کا رنگ کیسا ہے؟ جواب سیاہ یعنی کہ کالا. اگلا سوال نمبر ہے 41 علامات ظہور میں خراسان کا تذکرہ ملتا ہے، یہ جو موجودہ جغرافیہ کے اعتبار سے کہاں پایا جاتا ہے؟ لکھا ہے کہ جواب یہ جگہ 3 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، روس، ایران اور افغانستان. پھر سوال نمبر 42 آ گیا. 42 پہ پوچھا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کس مسلسل بارشوں کا تذکرہ ہے؟ یہ کس ماہ میں روایت ہوئی ہیں؟ جواب پورا جمادی الثانی اور رجب کے پہلے عشرے میں. اب سوال نمبر 43 ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے کون سی علامات ظہور کو حتمی قرار دیا ہے؟ جواب 5 علامات کو. نمبر 1 ہے کہ یمانی اور سفیانی کا خروج. نمبر 2 ندائے آسمانی. نمبر 3 نہیں 1 اور 2 ہے یمانی اور سفیانی کا عروج. 3 ہے ندائے آسمانی. 4 ہے وادی بیدا کا زمین میں دھنس جانا اور 5 ہے نفس زکیہ کا قتل. اب آگے ہم سوال نمبر 44 پہ لکھا ہے ندائے آسمانی کے لیے کس ماہ، تاریخ اور دن کا ذکر روایات میں آیا ہے؟ جواب ہے 23 رمضان شب جمعہ. سوال نمبر 45 ندائے آسمانی کے الفاظ کیا ہوں گے؟ جواب یقین کیجئے کہ حق علی علیہ السلام اور شیان علی علیہ السلام کے حق، دوبارہ پڑھتی ہوں، یقین کیجئے کہ حق علی علیہ السلام اور شیان علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہاں پر صرف یہ جملہ لکھا ہوا ہے سامعین جواب میں. اور پھر اگلا سوال ہے 46 نمبر پہ کہ ندائے ابلیس کیا ہوگی؟ جواب حق سفیانی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے. یہ لکھا ہے ندائے ابلیس یہ ہوگی. آگے چلتے ہیں. اب لکھا ہے سوال نمبر 47 پہ ہم آ گئے ہیں کہ بہت سی روایتوں، یہ کچھ تھوڑی سی انک پھیلی ہوئی تھی، بہت سی روایتوں میں سفیانی کے نام کا ذکر ہوا ہے، وہ بیان کریں. جواب ہے عثمان بن عتبہ عین تے بے ہے. پھر سوال نمبر 48 ہے کہ سفیانی کچھ مخصوص نام والوں کو قتل کرے گا، وہ نام کون کون سے ہوں گے؟ جواب محمد علی، فاطمہ، حسن حسین، جعفر، موسیٰ، زینب، ختیجہ اور رقیہ. اگلا سوال ہے نمبر 49 پہ ہم آ گئے کہ نفس زکیہ کی شہادت اور امام علیہ السلام کے ظہور میں کتنا فاصلہ ہوگا؟
جواب 15 دن کا۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب، یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں سوال نمبر 50۔ لکھا ہے کہ روایت میں اصحاب امام علیہ السلام میں سندھ سے تعلق رکھنے والی شخصیت کا بھی ذکر آیا ہے، ان کا نام کیا بتایا گیا ہے؟ جواب عبد الرحمن۔ سوال نمبر 51، غیبت میں کون سی دعا کا پڑھنا اس بات کا سبب بنے گا کہ قبروں سے بوقت ظہور زندہ اٹھایا جائے گا؟ جواب دعائے عہد۔ سوال نمبر 52، سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ پر کون بیعت کرے گا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 53، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد کون لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کریں گے؟ جواب امام علیہ السلام کے 313 خاص اصحاب۔ اور اب ہم صفحہ تو وہی ہے لیکن سوال نمبر 54 پہ آ گئے ہیں کہ کم از کم کتنا لشکر جمع ہونے پر امام علیہ السلام مکے سے باہر نکلیں گے؟ جواب کم از کم 10,000۔ پھر سوال نمبر 55 ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس کون کون سے تبرکات انبیاء علیہ السلام ہوں گے؟ جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ کا عصا اور پتھر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خون آلودہ قمیص اور جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہنی تھی، اور امامہ، زرہ اور تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یہاں پہ لکھا ہے۔ اور پھر سوال نمبر 56 پہ کہ امام علیہ السلام ظہور کے بعد وہ کون سی اصلاحات جو کہ مکے میں کریں گے، ان میں سے کم از کم 4 بیان کیجیے۔ میں سوال دہراتی ہوں، امام زمانہ علیہ السلام ظہور کے بعد وہ اصلاحات جو مکے میں کریں گے ان میں سے کم از کم 4 بیان کیجیے۔ جواب صرف واجب طواف کی لوگوں کو ہدایت، کعبے کے خائن متولی بنی شیبہ کے لوگوں کو ہاتھ کاٹنا، یہ اب یہ مٹا انک پھیلی ہوئی کاٹنا، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کا اس کی اصل جگہ پر رکھنا، پھر مسجد الحرام اور کعبے کو اس کی اصل حد بندی تک لے جانا۔ اب سوال نمبر 57 آ گیا کہ کون سا شہر امام علیہ السلام کی حکومت کا دارالخلافہ ہوگا؟ جواب کوفہ۔ سوال نمبر 58، سفیانی کو امام زمانہ علیہ السلام کس جگہ شکست دیں گے؟ جواب فلسطین میں۔ سوال نمبر 59، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ نزول کر کے امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے؟ سامعین، یہاں پر جو جواب لکھا ہے وہ میں پڑھتی ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فلسطین، روایت کے مطابق فلسطین کا جو ایک شہر ہے اس کا نام جو ہے وہ آدھا لکھا ہوا ہے، آدھا مٹا ہوا ہے۔ اب میں بہرحال میں ہجے تو کر دیتی ہوں، وہ لکھا ہے کہ وہ شہر ہے اس کے ہر دروازے پر، اور دوسری روایت میں دمشق کا ذکر ہے۔ تو وہ جو فلسطین کا شہر ہے اس کا نام یہاں پر صرف جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نون اور دال ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے پورا وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے جتنا میں بتا سکتی ہوں آپ کو میں نے بتایا، اور کہ ایک روایت کے مطابق فلسطین کے ڈیش نامی شہر کے ہر دروازے پر، اور دوسری روایت میں دمشق کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 60، دجال کو کون قتل کرے گا؟ جواب ایک روایت کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے قتل کا حکم دیں گے۔ سوال نمبر 61، امام زمانہ علیہ السلام یہودیوں کو کیا چیز دکھا کر حلقہ بگوش اسلام کریں گے؟ جواب غیر منحرف توریت کے وہ نسخے جو بعض پہاڑوں میں دفن ہیں نکال کر دکھائیں گے، جس سے تمام یہودی ایمان لائیں گے۔ اور یہ ہم نے سوال نمبر 61 پڑھا۔ اب آ جائیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ لکھا ہے وہ کون ہیں جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے شوق میں 20 مرتبہ حج کیا اور بالآخر کامیاب ہو گیا؟ جواب علی بن مہزیار راہوازی۔ جی ایسا ہی کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ جواب ہے سوال نمبر 63 کی بی بی نرجس خاتون قیصر روم کی کون تھیں؟ جواب نواسی۔ اس کے بعد آ گیا کہ سوال نمبر 64 کے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کا خطبہ عقد کس نے پڑھایا؟ جواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال نمبر 65 امام علی نقی علیہ السلام نے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو لانے کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟ جواب بشر ابن سلیمان کو۔ سوال 66 نمبر ہے کہ بشر ابن سلیمان کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے؟ جواب جناب ابو ایوب انصاری۔ اب اگلا سوال ہے نمبر 67
کہ بی بی حکیمہ خاتون کا امام نقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے امام نقی علیہ السلام کی بہن، امام جواد علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھی تھیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 68 کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد قرآن کریم کی کون سی آیت کی تلاوت کی؟ جواب سورہ قصص کی آیت نمبر 5۔ پھر سوال نمبر 69 آ گیا کہ غیبت صغریٰ کا کل دورانیہ کتنا تھا؟ جواب 74 سال۔ پھر سوال نمبر آ گیا ہے اگلا یعنی سوال نمبر 70 کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے جو پیغام تحریری طور پر آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب توقیع، تے واو قافیے عین توقیع۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 71 کہ امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں میں سب سے پہلی صف کے نمازیوں میں کون کون سے انبیاء علیہ السلام شامل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ سوال نمبر 72 کہ سفیانی کس کی اولاد ہوگا؟ جواب سفیانی یزید بن معاویہ کی اولاد ہوگا۔ پھر اگلا آ گیا سوال نمبر 73 کہ سید حسنی کا نسب کون سے امام علیہ السلام سے ملتا ہوگا؟ جواب ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ پھر سوال نمبر 74 ہے کہ سید حسنی کا تعلق کس علاقے سے ہوگا؟ جواب ایران کے شہر قزوین، قاف زے واو یہ نون، قزوین سے۔ سوال نمبر 75 امام زمانہ علیہ السلام کا حقیقی انتظار کرنے والوں کا رتبہ کیا ہے؟ جواب اگر کوئی صمیم قلب کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے دیدار کی تمنا رکھتا ہو اور اسی تمنا کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس خیمے میں موجود ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ راہ خدا میں شہید ہوا ہو۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 76 کہ کیا اصحاب کہف بھی نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آئیں گے؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 77 کے زمانہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام کی تنہائی کو کون دور کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال نمبر 78 کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کتنی ہے؟ جواب ہے 174 سال، نہیں 1174 سال لکھا ہے یا 174 سال، میرے خیال ہے 1174 سال۔ پھر ہے کہ سوال نمبر 79 کہ امام زمانہ علیہ السلام کس دن ظہور فرمائیں گے؟ جواب عاشور بروز جمعہ ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر لکھا ہے سوال نمبر 80 پہ ہم آ گئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیں گے اور ان کے خلاف قیام کریں گے، اس لیے آپ کو قائم کہا جاتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے 81 نمبر پہ کہ کون سے عالم امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 82 کہ کیا امام علیہ السلام کے دور حکومت میں ذرائع آمد و رفت مثلا سڑکوں وغیرہ پر خاص توجہ دی جائے گی؟ جواب ہے کہ جی ہاں، اور کسی راستے میں مسجد بھی آئے گی تو اس کا بھی خیال نہ کیا جائے گا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کیا امام علیہ السلام کے دور حکومت میں ذرائع آمد و رفت مثلا سڑکوں وغیرہ پر خاص توجہ دی جائے گی؟ جواب جی ہاں، اور کسی راستے میں مسجد بھی آئے گی تو اس کا بھی خیال نہ کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے 83 نمبر پہ کہ معراج پر کن الفاظ میں خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا؟ جواب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں امام قائم علیہ السلام کے ذریعے اپنی زمین کو تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر سے آباد کروں گا۔ اگلا سوال ہے 84 نمبر پہ کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کو اصل نام سے یاد کرنا منع ہے؟ جواب جی ہاں، روایات میں منع کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے اصلی نام یعنی کہ میم ہے میم دال محمد سے نہ پکارا جائے، البتہ نام لینا حرام نہیں ہے۔ سوال نمبر 85 کہ تاریخ اسلام میں خاندان عصمت کی خواتین کو طلب کرنے والے حاکم کون کون تھے؟ جواب ہے یزید ابن معاویہ اور ساتھ لکھا ہے معتمد ابن متوکل۔ اب اس کے بعد آ گیا ہے سوال نمبر 86، تو وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا سن ولادت عیسوی اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کیا ہے؟ جواب ہے 869 عیسوی 255 ہجری۔ پھر اگلا سوال ہے نمبر
87 کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی بہن یا بھائی ہے؟ جواب جی نہیں، آپ علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی پہلی اور آخری اولاد ہیں۔ اب سوال نمبر 88 آ گیا کہ کس کتاب نے سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی بشارت دی ہے؟ یہ سوال نمبر 88 ہے اور اس کا جواب ہے کہ توریت نے۔ سوال نمبر 89 کہ امام زمانہ علیہ السلام کو قائم کا لقب کس نے دیا؟ تو جواب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو یہ لقب خدا نے دیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے واقعہ معراج کی احادیث میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ لقب عطا ہوا۔ سوال نمبر 90 کہ ہفتے کا کون سا دن امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے؟ جواب جمعہ کا دن۔ سوال نمبر 91 کہ زیارت ناہیہ کس امام علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے؟ اور جواب ہے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ پھر سوال نمبر 92 کہ نواب اربعہ کی قبریں کہاں ہیں؟ جواب ہے بغداد یعنی کہ عراق میں، یہ عراق کورڈ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر سوال نمبر 93 کہ کیا مسئلہ غیبت صرف امام علیہ السلام سے منسوب ہے؟ تو اس کا جواب لکھا ہے کہ جی نہیں، بلکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں بھی غیبت کے نمونے موجود ہیں۔ سوال نمبر 94 کہ سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب بنی عباس کے پہلے خلیفہ صفاح نے، سین فے الف ہے صفاح نے۔ اور اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 95 کہ امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی حدیث بتائیے۔ جواب ہے امام زمانہ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ انورٹڈ کاما نئے مسائل میں ہمارے علوم کے حامل افراد سے رجوع کرو کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے تم پر حجت ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 96 کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا؟ جواب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال نمبر 97 امام زمانہ علیہ السلام سے کتنی توقیعات تے و قافیے عین الف تے توقیعات نقل ہوئی ہیں؟ جواب 80۔ سوال نمبر آ گیا 98 کہ امام زمانہ علیہ السلام کے القاب خصوصاً القائم اور قائم آل محمد سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب بہتر ہے کہ احترام میں تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ سوال نمبر 99 عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کیا ہے؟ جواب 29 جولائی۔ اور سوال نمبر 100 نمبر پہ سوال ہے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے وقت حکمران کون تھا؟ جواب معتمد ابن متوکل۔ اب سوال نمبر 101 ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی مخصوص نشست گاہیں کون کون سی ہیں؟ جواب مسجد جھمکران، نمبر 2 کوفہ، نمبر 3 نجف کے وادی السلام کے میں مقام صاحب الامر علیہ السلام، اور نمبر 5 ہے حلے میں ہے لام پہ تجدید میں مقام صاحب الامر۔ اور اب اگلا سوال نمبر 102 کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے ظہور کا حتمی وقت معلوم ہے؟ جواب ہے خدا اور امام زمانہ علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ سوال نمبر اب آ گیا 103 کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کس طرح ظہور کا علم ہوگا؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جو تلوار اور علم ہے وہ گویا ہوں گے کہ اے ولی خدا قیام کرو اور خدا کے دشمنوں کو قتل کرو۔ سوال نمبر 104 ظہور کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ جواب سورہ ہود کی آیت نمبر 86۔ سوال نمبر 105 کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام گزشتہ آسمانی کتابوں کی بھی تلاوت کریں گے؟ جواب جی ہاں، امام زمانہ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفوں سواد ہے یہ فے و صحیفوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں گے۔ سوال نمبر 106 کہ سید حسنی امام زمانہ علیہ السلام سے کن تبرکات کے بارے میں پوچھیں گے؟ 4 بتائیے کوئی سے۔ جواب ہے رسول خدا کا امامہ، عصا اور لباس کہاں ہے؟ اور مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ جمع کیا ہوا قرآن کہاں ہے؟ اب آ گیا ہے سوال نمبر 107 کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کس طرح اپنی بھوک و پیاس مٹائیں گے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر ماریں گے تو 16 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب ان سے ابھی اپنی بھوک و پیاس مٹائیں گے۔ سوال نمبر 108 لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وزیر کون کون ہوں گے؟ نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت سعد یہ لام چھوٹی ہے سیلی رضی اللہ، اصحاب کہف حضرت یوشع
وسیع حضرت موسیٰ یعنی بریکٹ میں لکھا وسیع حضرت موسیٰ، پھر سلمان فارسی رحمۃ اللہ، اور پھر مالک اشتر اور مومن آل فرعون. یہ وہ تمام نام تھے. ہم نے جو جواب میں یہاں پڑھ اس کتاب میں. پھر لکھا ہے سوال نمبر 109 کہ امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کے سالار کون کون ہوں گے؟ جواب شعیب بن صالح امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند، اسماعیل ہر عقیل اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی مفضل تبیم فے زوادلام مفضل ابن عمر. اگلے دیکھتے ہیں سوال نمبر 110 ہے کہ روایات میں امام زمانہ علیہ السلام کی مدت حکومت زیادہ سے زیادہ کتنی بیان ہوئی ہے؟ جواب 309 سال. سوال نمبر 111 کہ 15 رمضان کو آنے والی ندائے آسمانی کو سننے کے فوراً بعد کون سا عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کرنے کو بیان فرمایا؟ جواب میں لکھا ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، دروازوں اور کھڑکیوں سوراخوں کو بند کرو اور خود کو چھپا لو، اپنے کانوں کو بند کر لو، اور جب تم اس آواز کا احساس کر لو اور وہ آواز آ گئی ہے تو فوراً مسجد میں گر پڑو اور یہ ذکر کرنا شروع کر دو کہ سبحان القدوس سبحان القدوس. اسی کو بس یہی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. پھر سوال نمبر 12 کہ کیا ندائے آسمانی کا ذکر امام زمانہ علیہ السلام کی توفیقات میں بھی ملتا ہے؟ یہاں پر یہ سوال ہے. سوال نمبر 112 ہم نے پڑھا، جواب ہے جی ہاں. پھر سوال نمبر 113 ہے کہ توقیات میں ندائے آسمانی کا ذکر کن الفاظ میں ملتا ہے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی خروج سفیانی اور ندائے آسمانی سے پہلے مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر 114 ندائے آسمانی کی خاص پہچان کیا ہوگی؟ جواب ندائے آسمانی میں ایک قائم مقام، ایک امام قائم کا اور دوسرے ان کے والد کا نام ہوگا. اور سوال نمبر 15 زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کا غسل و کفن کون سی عظیم ہستی کرے گی؟ دوبارہ پڑھتے ہیں. ندائے آسمانی کی کیا خاصیت ہوگی؟ جواب ہے ندائے آسمانی میں امام قائم کا اور ان کے والد کا نام ہوگا. ایک سوال اور پڑھ لیتے ہیں اس نشست میں. سوال نمبر 115 کہ امام زمانہ علیہ السلام کا غسل و کفن کون سی عظیم ہستی کرے گی؟ جواب ہے امام حسین علیہ السلام. اور ایک یہ ہے کہ سوال نمبر 100، یہ مجھے لگتا ہے یہ سوال ہم نے ریپیٹ یہاں پہ کیا گیا ہے، چلیے کوئی بات نہیں. سوال نمبر 116 کے آخری زمانے کی علامات کی روایات میں کون سے شیطان کا ذکر ہے کہ وہ عمارتوں کی چھتوں پر بیٹھا ہوگا؟ جواب ہے کہ روایات میں اینٹینا کا لفظ آیا ہے. تو یوں سامعین ہم نے کل 16 سوالات اور ان کے جوابات کو جان لیا، اور اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں خود بھی سنیے، بچوں کو بھی سنائیے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ تو بہت خوشی سے پڑھتے بھی ہیں اور بہت ذہانت سے ایبزارب کر لیتے ہیں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں. تو میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے آپ میں سے کسی سے بھی تو آپ کو بہت کچھ یاد ہوتا ہے، وہ ہماری نسبت آپ زیادہ اچھا یاد کر لیتے ہیں. خوش رہیے، سلامت رہیے. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کے بقیہ جتنے بھی پیپرز ہیں وہ مکمل کر لیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.